यहोवा खुदा और उसके पैगंबर अपने मनज्जिम अशयाख में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदा का शुक्र है कि उसने आज तक रुए ज़मीन पर ज़िंदा सलामत रखा और आज तौफीक बख्शी कि थोड़े वक्त के लिए आपके साथ खुदा के कलाम की चंद बातों को शेयर कर सकूँ। बाइबल मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे थोड़े वक्त के लिए लूका की मार्फत लिखी गई जनाब मसीह की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी आयत नंबर 39 से लेकर 45वीं आयत तक पढ़ूँगा। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है, क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख के शतीर पर गौर नहीं करता। और जब तू अपनी आँख के शतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आँख में है निकाल दूँ। अरे आकारो पहले अपनी आँख में से तो शतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आँख में है अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़ बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे ख़जाने से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। थोड़े वक्त के लिए देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए। तो यहाँ पर लिखा है एक तमसील में कि अगर अंधा इंसान अंधे आदमी को राह दिखाए तो क्या होगा, वो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे, दोनों का लॉस होगा, दोनों का नुकसान होगा। मौजूदा हालात भी कुछ इस तरह से हैं। दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन जब कोई बंदा ऐसी बात कर दे किसी को तो फिर दुश्मन तो ज़रूरत ही नहीं है बनाने की, खुद ही बन जाते हैं लोग। इस दुनिया पर अगर आप हक पर ज़िंदगी जी रहे हैं, हक पर अगर आप ज़िंदगी जी रहे हैं तभी आप बच सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा खुद हक पर ज़िंदगी बसर नहीं कर रहा लेकिन वो आपको हक बयान करके दिखा रहा है तो इट्स नॉट पॉसिबल। जहाँ वो जाएगा वहाँ उसके मानने वाले भी जाएंगे। दैट मीन यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है कि अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो फिर दोनों गड्ढे में गिरेंगे, दोनों का नुकसान। आगे लिखा है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं बल्कि हर एक जब कामल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। यानी कि उस्ताद जो है वो उस्ताद ही होता है, शागिर्द कभी उस्ताद से बड़ा नहीं होता, लेकिन जब कामल हो तो फिर वो उस जैसा हो सकता है होगा। तो लिखा है तू क्यों अपने भाई के आँख के तिनके को देखता और अपनी आँख के शतीर पर गौर नहीं करता। मौजूदा हालात दौरे हाज़र की बात करते हैं तो हर एक इंसान इस दुनिया में दूसरे की नुक्ताचीनी निकालने के ऊपर गौर व फिक्र कर रहा है, दूसरों के नुक्से निकालने में, दूसरों के जैसे पंजाबी में बोलते हैं कीड़े निकालने के ऊपर लगा हुआ है हर इंसान। किसी को अपनी फ़िक्र नहीं है कि मेरी ज़िंदगी कैसी है, मेरी ज़िंदगी के मामलात कैसे हैं, क्या मैं सच्चाई पर हूँ, क्या मैं हक़ पर हूँ, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मुनासिब है, या मैं खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को बसर कर रहा हूँ। किसी को कोई फ़र्क नहीं। बस फ़र्ज़ ये है अपने आप पर सब ने किया हुआ कि हमने दूसरों के नुक्स निकालने हैं। और यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस वाज़िया बयान करती है कि अगर तुम्हारे भाई की आँख में तू तिनके को देखता है और अपनी आँख के शतीर को निकाल,
جو شتیر ہے اس کو پہلے نکالتا نہیں ہے۔ اگر ہم نے دوسروں کی زندگی پر دوسروں کو بلیم کرنا ہے، دوسروں کی نکتہ چینی کرنی ہے، تو اس سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو مکمل طور پر صحیح کرنا ہوگا۔ جو شتیر ہے، جب تک ہماری زندگی میں برے کام ہیں، برائیاں ہیں، غلط کام ہیں، خدا کے قوانین کی نافرمانی ہے، اور ان تمام ناپسندیدہ کاموں کو جو خدا جن کو پسند نہیں کرتا، ہم اگر ہماری زندگی میں ہیں تو ہم کبھی بھی کسی انسان کو گائیڈ نہیں کر سکتے یا بلیم نہیں کر سکتے اس بارے میں۔ جب تک ہم خود درست نہیں ہیں، جب تک ہم خود خدا کے قوانین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، تب تک ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، نہ نکتہ چینی نکال سکتے ہیں۔ یہاں پر بائبل مقدس کہتی کہ جب تک تو اپنے شتیر کو نکال پہلے اور پھر اپنے بھائی کے جو تنکے کو ہے، لکھا ہے کہ تو اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکال، پھر اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا، کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے۔ کوئی بھی، یہاں پر یہ تمثیل یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا درخت نہیں ہے جو پورا پھل لائے، اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری پہچان، آئی ایم پراؤڈ آف کرسچن، سب کہتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ ٹک ٹاک پر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں پر ایک لڑکی ہے، آئی تھنک گجرانوالہ سٹی سے اس کا تعلق ہے، تو وہ ایک جو اس کی ریل ہوتی ہے وہ گانے پر ہوتی ہے اور دوسری ریل وہ گیت پر بناتی ہے۔ میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی آپ سسٹر کس مذہب سے تعلق ہے آپ کا؟ تو اس نے یہ لکھا کہ جی آئی ایم پراؤڈ آف کرسچن، کہ مجھے مسیحی ہونے پر فخر ہے۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں۔ تمہارے کام ایسے ہونے چاہیے، تم میں نظر آئے مسیحیت۔ ہماری پہچان، جس طرح درخت کی پہچان اس کے پھلوں سے ہوتی ہے، اور اچھا درخت اچھے پھل لاتا ہے اور برا درخت برے پھل لاتا ہے، تو ہم سب نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے درخت ہیں۔ باتیں تھوڑی سخت ہیں، دل پر لگنے والی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آج کل ملک پاکستان کے اندر حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ پاکستان نہ صرف انڈیا، بنگلہ دیش، ایشیائی اور امریکن جتنے بھی لوگ ہیں، پاسبان، دیکی، چندہ اور اس کے نزدیک جتنے بھی پیغامات ہیں، ان کو بیان کرنا سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ ڈر کی وجہ سے اس سچائی کو بیان نہیں کرتے کہ ہماری کلیسیا نہ چھوٹ جائے، کسی کو کوئی بات نہیں کرتے کہ کوئی لوگ ہم سے الگ نہ ہو جائیں، ہمارا چندہ نہ کم ہو جائے۔ حق کی بات کریں، حق کی بات کہیں، حق پر رہیں۔ میں لاکھ بار خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے چندے پر نہیں رکھا، اس نے خدمت بھی دی اور ساتھ میں صحت یابی بھی دی، ہنر بھی دیا، اپنی نگاہ کرم بھی کی، کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ کام بھی کرو اور کلام بھی کرو۔ ہم جناب مسیح کے ماننے والے ہیں اور رسولوں کے ماننے والے ہیں، ہم نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے کہ جی ہماری کوئی مدد کرے، یا کسی کے جانے یا آنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے حق بیان کرنا ہے کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے،
ہمیں اگر چنا گیا ہے تو حق بیان کرنے کے لیے چنا گیا ہے تو ہمیں حق ہی بیان کرنا چاہیے۔ دورہ حاضر میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، کچھ تو مہنگائی ہے اور کچھ ویسے بھی پاسبان ہے کہ خوف میں جی رہے ہیں۔ چرواہے جو ہیں آج کل خوف میں جی رہے ہیں۔ میں ہر روز سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے سرمنز سنتا ہوں، لیکن میں نے کوئی بھی سرمن اخلاقیات پر یا مسیحیت کے اوپر یا ان چیزوں پر کبھی نہیں سنا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو بس دیا کرو تمہیں دیا جائے گا۔ اور بھی بڑے ایسے مضمون ہیں جو جرنل چاہ رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اور دینے والوں کی حالت دیکھ لیں، دینے والوں کے پاس سائیکل تک نہیں ہے اور لینے والوں کے پاس پراڈوز ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، امریکہ، کینیڈا، یورپین کنٹری میں وزٹ ہوتے ہیں، ان کے سیریں ہو رہی ہیں۔ تو دینے والے غریب سائیکل لینے سے جو ہے وہ مجبور ہیں، وہ سائیکل نہیں، مطلب کہ سائیکل کے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن نعرے مار مار کے غریب، نعرے مار مار کر، اور ہر انسان کے اندر انہوں نے بدروئیں پیدا کر دی ہیں۔ خدا معاف کرے، آج کل کے جو پادری ہیں، ہر بندے میں، ہر گھر میں انہوں نے بدروئیں پیدا کر دی ہیں، اسی حد تک ذہنی مریض کر دیا ہماری عوام کو، نہ پوچھیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے کیا پھل ہیں؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کہاں جی رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، خود سے کبھی سوال ہی نہیں کیا۔ تو کل لکھا کہ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں برا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ اور آگے لکھا کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند کہتی ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب طوفان آیا اور سیلاب اس کے گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا، کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا۔ جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فی الفور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہوا۔ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ ہماری جو چٹانیں ہیں، مطلب جو ہماری بنیادیں ہیں، کہ آیا کہ وہ چٹان پر ہیں یا بے بنیاد، ہماری جو بنیادیں ہیں وہ ایسی ہیں، طوفانوں کو برداشت کرنے والی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ہم سب اپنے اپنے بارے میں جانتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ خدا کا کلام صرف ہمیں اویئرنس دیتا ہے، آگاہ کرتا ہے۔ جو میں آج آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، آج سے آپ نے پہلے بھی یہ باتیں سنی ہوں گی، پتہ نہیں کتنے پاسبانوں نے ایک خدا کے کلام کو بار بار ایک بات کو سناتے ہیں۔ میں کوئی نئی بات نہیں آپ کو سنا رہا، یہ باتیں آپ روز سنتے ہیں، لیکن میرا سنانے کا ایک طریقہ اور ہے، دوسرے کا اور ہے، تیسرے کا اور ہے، طرح طرح کے طریقے ہیں ہر بندے کے۔ لیکن لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری بنیاد کیسی ہے۔ جناب مسیح کی جو تعلیم ہے، یہ جو میں نے آپ کو آج یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو کام ہیں وہ کون سے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، کیا چل رہا ہے ہماری زندگی کے اندر۔ اور اگر میرے عزیزو ہماری اس دنیاوی زندگی میں ہماری بنیادیں پختہ نہ ہوئی، ہماری نیتیں گہری نہ ہوئی، ہم نے چٹان
پر اپنی نیت جو ہیں وہ بنیاد جو ہے ہماری پختہ نہ ہوئی تو جب طوفان آئے گا تو پھر ہم بھی ٹھہر نہیں سکیں گے۔ مین پوائنٹ یہ ہے کہ اس دنیا پر ہم مسافر ہیں اور روز آخرت کے لیے ہمارے پاس کیا موجود ہوگا، ہمارے جو اعمال ہیں ان کے مطابق ہمارا حساب کیا جائے گا۔ طوفان کو بیئر کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے گھر ایک جو آپ بناتے ہیں اس کو پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کی زندگیاں، اگر آپ کا جیون جو ہے، جو زندگی آپ دنیا پر بسر کر رہے ہیں اپنی زندگی، اس میں اگر آپ کی بنیادیں پختہ نہیں ہیں، آپ کا ایمان پختہ نہیں، آپ خدا کے ساتھ منسلک نہیں، آپ خدا کے ساتھ وفادار نہیں، خدا کے عمل و حکموں پر عمل نہیں کرتے، اس کی تعلیم پر غور نہیں کرتے، تو پھر آپ کا گھر بھی اسی طرح ہی ہے، بے بنیاد۔ آپ کی زندگی یہ جو ہے بے بنیاد ہے۔ جب آپ عمل کرتے ہیں، بائبل المقدس کہتی ہے کہ جناب مسیح کہتے ہیں کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو پھر مجھے خداوند خداوند کیوں کہتے؟ بہت سے جذباتی آج کل پادری ہیں، نعرے بازیاں، ہالےلویا، بس بنگڑا تنبالاں، دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا، ان سب باتوں پر میں رہ کر زندگی کو بسر کرنا بہت مشکل بات ہے۔ آج کل نعرہ لگ رہا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کی، وہ چلے ہو۔ یہ بھی کہا ہے کہ دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ ہو، یہ کوئی آیت نہیں سناتا۔ آزادی اگر آپ کو مل گئی ہے اور اس آزادی میں رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے، لیکن آزادی جو ہے، آزادی کے اندر بھی آپ پر خدا کے قوانین لگتے ہیں، یہ نہیں آپ آزاد ہو گئے ہیں تو پھر کہانی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جان چھوٹ گئی، نہیں۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو زندگی کا تاج پائے گا، اگر وفاداری نہیں تو پھر سٹوریز فنش، کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک سانس آپ کی چل رہی ہے تب تک آپ کو وفادار رہنا ہے، ایک سیکنڈ بھی آپ اس میں کوتاہی نہیں برت سکتے، ایک سیکنڈ بھی آپ نہ جو ہے وہ فرمانی نہیں کر سکتے، آپ کو با وفا رہنا ہے، وفاداری میں رہ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ سو خدا توفیق بخشے کہ اس کلام کے مطابق ہم سب اپنی زندگیوں کو بدل سکیں اور ہمیشہ اپنی زندگی میں یہوہ خدا کو پیورٹی دیں اور اپنے کاموں کو دیکھیں، اس دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو چیک کریں کہ آیا ہم کون سے درخت ہیں، اچھے پھلوں والے یا برے پھلوں والے، کون سے اچھا خزانہ جمع کر رہے ہیں یا برا خزانہ، کیونکہ جو ہی اندر ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ سو خدا توفیق بخشے کہ خدا کے کلام کے مطابق ہم سب اپنی زندگیوں کو بدل سکیں، آمین۔